ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान ATV गुलबर्गा पर आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। याद रहे ये प्रोग्राम हम रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ्तार आपके लिए ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखते रहे, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बतलाएं। और याद रहे ये रूह रमज़ान प्रोग्राम में हम जय्यद उलमाए कराम को मदू करेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनसे हम कुरान व अहादीस की रोशनी में सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम उसके जवाबात भी हमें देंगे। तो जैसे कि माह रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, तो आज हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं इस्तक़बाल रमज़ान। तो इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हम आज हमारे स्टूडियो में मदू किए हैं शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, जो अच्छा इल्म भी रखते हैं, इल्म असरी भी रखते हैं और इल्म ज़ाहिरी बातिनी पे सबकी दकीक नज़र है आपकी उस पर। तो आइए मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने एक मद्दाह रसूल सना खान रसूल को भी बुलाया है, जिनका इसमें गिरामी आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद हयात अली साहब अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दोनों मेहमान आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे। तो नादरीन, आप ये प्रोग्राम हमारा देखते रहे। जैसे कि मैंने कहा कि वक्त सहर और वक्त इफ्तार में हम ये प्रोग्राम आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ATV पर लाएंगे और ATV के फेसबुक के पेज पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा, आप उसे वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ATV यूट्यूब पर जो चैनल है, आप उस पर भी ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आइए मैं आज के सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम का आगाज़ नात पाक से करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए,
قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ حیات علی انصاری صاحب، جو آج کے پروگرام کا آغاز نعت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے آپ کو آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے استقبال رمضان، تو آئیے مولانا سے ہم اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ استقبال رمضان کس طرح کرنا چاہیے۔ مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کس طرح ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب ہی سے فرمایا کرتے تھے۔ جی، حدیث شریف میں ہے کہ جو ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ الفاظ ایڈ ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی رجب سے۔ یہ اس دعا کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اور پوری امت کو یہ سبق اور تعلیم فرمایا کرتے کہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری کس طرح کرنا ہے تو ہمارے صوفیاء کرام اور ہمارے بہت سے علماء کرام ایک مثال دے کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کھیتی اگتی ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا ایک عمل ہوتا ہے، اسی طرح اس کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ رجب کے مہینے میں ہم کو بیج بونا ہے، شعبان میں اس کو سیراب کرنا ہے اور رمضان میں فصل اگانا ہے۔ مطلب رجب کے مہینے میں اللہ کی بندگی اطاعت میں مزید اضافہ کرنا ہے اور خوب عبادت کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اس کے بعد شعبان میں زہد و تقویٰ کر کے خوف الہی اور توبہ کی آنسوں سے اس کو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، اور رمضان میں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا ہے خوب عبادتیں کر کے۔ تو یہ ہے کہ رجب ہی سے تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی اہتمام ہوا کرتا کہ آپ رمضان سے پہلے ہی صحابہ کو یہ تعلیم فرمایا کرتے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہیں تو امانتیں لوٹا دو، جی، اگر کوئی قرض ہے تو قرض واپس کر دو، اور جس قدر ہو سکے اپنی دیگر مصروفیات، دنیاوی مصروفیات سے خود کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ پورے کا پورا مہینہ محض اور محض اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس اگر رمضان میں کوئی مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے آتے تو آپ ان سے فرماتے کہ قرآن کی بات ہے تو میں کروں گا، دیگر مسائل ہے تو بعد میں بات کریں گے۔ جی جی، یعنی اس طرح آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے اور اس طرح وقف ہو جاتے خاص طور پر قرآن شریف کے لیے۔ تو ہم کو رمضان کی تیاری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے ہم یہ کریں کہ اپنی دیگر کوئی مصروفیات ہیں تو مصروفیات کو پہلے ہی حل کر لیں۔ عام طور پہ خریدی وغیرہ جو عید وغیرہ کی ہو جاتی ہے تو لوگ بعد میں رمضان کے آخر عشرے کو ضائع کرتے ہیں، تو پہلے ہی سے وہ کر لیں۔ یہ بھی ایک رمضان کی تیاری کا حصہ سمجھ لیں۔ اس طرح رمضان کو ہم صرف عبادت کے لیے رکھیں، اس کے علاوہ جو عبادت میں خلل کرنے والے کام ہیں ان کو پہلے ہی نپٹا لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ ہماری ایک طرح کی رمضان کی تیاری ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ کس انداز میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کو ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ اب آئیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، لیکن میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جما کے رکھے۔ چند ہی لمحات میں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں
मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगा रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 8431616804। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है रहमतें रमज़ान की, क्या है बरकतें रमज़ान की, क्या है अज़मतें रमज़ान की। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तक़बाल है ATV पर। माह रमज़ान मुबारक के पुरबहार मौके पर हम ला रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम रूह रमज़ान। इब्तिदाए रमज़ान ता इंतहाई रमज़ान, रोज़ाना वक्त सहर और वक्त इफ्तार में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम्स में हम मशहूर व मारूफ़ जय्यद उलमाए कराम को मदऊ करेंगे और उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर सवालात करेंगे और हमारे उलमा कुरान व अहादीस की रोशनी में नाज़रीन को जवाबात भी देंगे। और याद रहे ATV की ऑफिशियली पेज फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। हमारी तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भी बताएं। न्यू लकी कलेक्शन माह रमजान के पेश नजर रमजान स्पेशल ऑफर। सूट, साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, फैंसी फ्रॉक और दीगर डिजाइन के उम्दा लिबास। न्यू लकी कलेक्शन, मकबरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, दरगाह रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट नंबर 9986420579 7676476143। मोहतरम नादरीन, फिर से आपका इस्तक़बाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान में। जैसे कि मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में दे रहे हैं। अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम दूसरे सवाल के लिए हमारे मेहमान आलिम दीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। मौलाना, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह हम लॉकडाउन से पहले जितने भी हमारे माह रमज़ानुल मुबारक गुज़रे हैं उसमें जो रहमतें, जो बरकतें, जो सआदतें हम हासिल करते थे, जो रौनकें हमें मिलती थी, क्या वो लॉकडाउन में भी वही रहमतें, बरकतें, सआदतें हमें मुयस्सर होगी? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत से लोग इस ताल्लुक़ से सोच भी रहे हैं कि रमज़ान की रहमतें और बरकतें जो आम हालात में रमज़ान में वो हासिल करते थे, इन दिनों में क्या होगा। तो देखिए कि अगर आप हर साल माह रमज़ान में तमाम तरह से ख़ुद को इबादतों में मसरूफ़ रखते थे और इस साल भी आपका इरादा था, तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इन हालात में घरों में बैठकर इबादत करने से वही सवाब अता फरमाएगा जो नॉर्मल हालत में आप बाहर जाके इबादत करते हैं, मस्जिद में जाके इबादत करते हैं। इसके अलावा बाहर मतलब जो भी सदक़ात व खैरात के काम करते हैं, आप छुप कर घरों में रहकर ये काम करने से भी आपको वही सवाब और वही दर्जा मिलेगा। तो इसमें हम ये कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो कि ऐसे हालात में हैं तो क्या होगा और हमको बरकतें और रहमतें, वो एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर, एक आयत का, ज़ाहिर बात है वो तो घरों में भी तिलावत हो सकती है, लेकिन बाहर आके लोगों के साथ तरावीह एक जमात के साथ अदा करना, जमात का सवाब, फिर रमज़ान में एक नमाज को जमात के साथ अदा करने का सवाब, ये जितने भी सवाब की बातें हैं तो अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, मतलब अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहते हैं, अल्लाह ताला तुमसे सख्ती नहीं चाहते। इस तरह की कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं। तो ये हालात तो हम सबके सामने हैं
تو ایسے وقت میں آپ گھر سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں آپ کریں، صدقہ و خیرات بھی گھر سے کریں، انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب اور وہی درجہ وہی برکت ملے گی جو آپ کو عام طور پہ ماہ رمضان میں باہر آنے سے ملتی تھی۔ سبحان اللہ، ابھی مولانا نے بہت اچھی باتیں کی کہ لاک ڈاؤن میں ہم کس طرح گھروں میں عبادت کریں۔ اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے ہمارے ثنا خان رسول کی طرف چلتا ہوں، انہیں پھر سے جوڑ لیتا ہوں ہمارے پروگرام میں کہ آپ نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب آئیے ہمارے پروگرام کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے پھر آج کے ہمارے مہمان عالم دین کی طرف ہم متوجہ ہوں گے کہ مولانا ایک اہم سوال آج بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، لوگ اس کے جواب کے لیے بہت ادھر ادھر سے جوابات طلب کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آن لائن جو جیسے کہ ہم عام دنوں میں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، جب کورونا کی وبا نہیں تھی، تو عام جب ماہ رمضان المبارک میں جب ہم تراویح پڑھتے تھے تو بالکل مساجد میں آ کر پڑھتے تھے، لیکن ایک سوال بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا آن لائن ہم گھروں میں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک آسانی کا دین ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا پورا اسٹرکچر ہی بدل دیں گے، اس کا پورا نظام ہی بدل دیں گے۔ تو آن لائن آپ نماز جماعت سے ادا کریں تو یہ بالکل اسلام میں جائز نہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ نماز کے لیے جو جماعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں پر جمع ہوں، اجتماعیت ہو، اور حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا دست رحمت جماعت پر ہوتا ہے جی، اور جماعت کے اپنے ایک فائدے ہیں۔ تو یہ اجتماعیت کی برکت کی وجہ سے نماز کی برکتوں میں اور نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک مقام پہ جمع ہو، مساجد میں، کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر، اور وہاں پر جو نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے۔ آن لائن جماعت بالکل نہیں کی جا سکتی، اور یہاں تک کہ اگر کسی مقام پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر نماز ادا ہو رہی ہو اور بیچ میں کوئی راستہ آ جائے، لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں، تو اس کے پھر وہ راستے کے پیچھے بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کنٹینیوشن ہونا ہے، وہاں پر تسلسل رہنا ہے جی۔ تو البتہ وہ اس کے روف پر چھتوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا وہ حکم نہیں کہ وہاں پہ بیچ میں راستہ آ رہا ہے، بلکہ وہ ایک بلڈنگ کا تسلسل وہاں پر ہے۔ لیکن بیچ میں اگر راستہ بھی آ جائے گا تو جماعت نہیں کی جا سکتی۔ تو ظاہر بات ہے اب لوگ
الگ الگ مقامات پہ رہ کر جماعت کی اقتدا کرنا چاہیں تو ظاہر بات ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ یہ مقصد ہے اس کا۔ اسلام میں جماعت کا مطلب ہے لوگ جمع، اس کے لفظ سے بھی ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس سے یہ آن لائن میں وہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا آن لائن جماعت کسی بھی حالت میں نہیں کی جا سکتی۔ جی میں اور ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا اب ہم عام دنوں میں جو ماہ رمضان المبارک گزارتے تھے تو اس میں ایک حافظ قرآن کا مساجد میں جو ہے تقرر کیا جاتا اور اس میں پورے محلے کے لوگ آزو بازو کے پورے کثیر تعداد میں آ کر لوگ تراویح کی نماز ادا کرتے، لیکن اب کے اس وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں تو جمع ہونا نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر گھروں میں ہم نماز پڑھیں تو اب ایسا ہی کہ ہر گھر میں تو حافظ قرآن نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں ہم گھروں میں کس طرح تراویح کی نماز ادا کریں؟ دیکھیے جہاں تک مساجد کی بات ہے تو ہمارے ایڈمنسٹریشن نے اور ڈی سی صاحب نے 5 لوگوں تک 4 سے 5 لوگوں تک کی اجازت دی ہے، تو یہ لوگ مساجد میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ تو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، عوام کا تعلق، تو سب سے آسان بات ہے کہ آپ جس طرح عام نمازیں گھروں میں تنہا ادا کر رہے ہیں، تراویح بھی آپ تنہا ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تراویح تنہا ادا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ آپ اگر پہلے جماعت سے پڑھتے تھے تو آپ کو ابھی بھی گھروں میں پڑھنے کے باوجود جماعت سے پڑھنے کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملے گا۔ اگر آپ میں سے گھروں میں کوئی امام بننا چاہ رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بہتر بات ہے، آپ کو جتنے صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک بھی یاد ہیں یا اس سے بھی کم یاد ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سے 4 صورتیں بھی یاد ہیں، تو وہی صورتوں کو آپ دہرائیں۔ کوئی گھر میں مرد کوئی امام بن جائے، باقی جتنے افراد ہیں وہ پیچھے ٹھہریں، ان کے پیچھے بچے ٹھہریں، ان کے پیچھے خواتین بھی ٹھہر سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ گھر میں جماعت بھی کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، جماعت نہیں کر سکتے، تو بہرحال تنہا نمازیں پڑھ لیں، تو بہرحال گھروں میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پھر یہ مسئلہ کبھی بھی پیدا نہ ہو کہ گھروں میں کوئی جماعت کریں، پھر آس پاس کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جا رہے ہیں، یا کوئی حافظ صاحب کوئی مقام پہ آپ گھروں میں کوئی منتخب کر لیے، پھر وہاں سے چند لوگ آ رہے ہیں، تو یہ لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھیں کہ ایسی کوئی سبیل، کوئی راستہ تلاش نہ کریں کہ پھر لوگ وہاں پر جمع ہوں۔ ایک گھر کے لوگ اگر جماعت کر رہے ہیں اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم، لیکن باہر کے اطراف و اکناف کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ لاک ڈاؤن کے مقصد کے خلاف ہوگا، یہ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہم خلاف ورزی کریں گے، پھر ہمارے جو رولز ریگولیشنز ہمارے علماء فالو کرنے کے لیے بتا رہے ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہوگا، لہٰذا ہم ایسا نہ کریں۔ جی ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس مسئلے میں یہ معاملہ ہے کہ ایسے حالات میں آپ تراویح کی رکعت جو جملہ 20 ہوتی ہے اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ مسئلے میں کہ آپ 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ گفتگو؟ نہیں، دیکھیے تراویح کی جماعت اس کے متعلق احادیث کی روشنی میں آپ کو واضح ہے کہ 20 رکعت تراویح کی یہ سنت ہے، تو 20 رکعت تراویح میں اب جب آپ کو گھروں میں پڑھنا ہے تو کم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی۔ تو اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں کہ مطلب کسی حالت کی وجہ سے مطلب جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس میں ہم تبدیل کر سکیں، ویسا کوئی ہم کو اجازت نہیں ملتی۔ البتہ قصر میں چونکہ قرآن کی واضح آیت ہے، اور یا اگر کسی مسئلے پر احادیث کی روشنی میں واضح طور پہ کوئی حکم آ جائے تو اس میں کمی آ جائے گی، جیسے کہ قصر ہے، عام حالت میں ہم کو 4 رکعت پڑھنا تھا اور سفر کے دوران ہم کو 2 پڑھنا ہے، تو یہ حکم ہے۔ لیکن تراویح کے تعلق سے قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ تراویح عام حالات سے اگر ہم کسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ایمرجنسی میں آ جائے تو اس کی رکعتوں کی تعداد میں کمی ہوگی، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لہذا 20 ہی رکعت ہم پڑھیں، اور چونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں آپ کو ادا کرنا ہے تو رکعتوں کی تعداد میں کمی تو بالکل نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھی گفتگو ابھی آپ اور ہم سماعت کر رہے تھے۔ ناظرین کے مولانا نے کہا کہ رمضان المبارک کا استقبال کس انداز میں کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ماہ رمضان المبارک میں اہتمام کرتے تھے۔ پھر مولانا نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کیا رمضان کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ہمیں ملیں گی۔ پھر مولانا سے ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ آن لائن نماز تراویح، گھروں میں نماز تراویح، ماشاء اللہ بہت ہی مدلل انداز میں آپ نے جواب دیا۔ تو اب آئیے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ پروگرام ہم روزانہ ماہ رمضان المبارک میں ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ وقت سحر وقت افطار میں ہم خاص آپ کے لیے پروگرام لا رہے ہیں۔ آپ اس کو یوٹیوب پر ATV گلبرگہ چینل پر آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اور فیس بک پر ATV چینل کے
پیج پر یہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتی ہے, چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتی ہے, چڑیاں کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہے جن و بشر, کہتا شجر ہے, کہتا حجر, کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426.